अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। कई दिन हो गए हैं, आपसे रब्ता नहीं हो पाया, आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सका। आज एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इंश्योरेंस और तकाफल के जो सिस्टम हैं उन पे एग्री नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि वो एग्री क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसके फ़वाइद का उनको नॉलेज नहीं होता। जो लोग इंश्योरेंस करते हैं वो उसकी जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं या जो उनके कंसल्टेंट होते हैं वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों को उस पर अबूर हासिल होता है, बाज़ को नहीं होता। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंश्योरेंस जो लोग कराते हैं या तकाफुल इंश्योरेंस कराते हैं वो एक बेहतरीन सिस्टम है और आप उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल आपको दूँ आपकी, ताकि समझ में आ जाए कि आप अगर इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हासिल हो सकता है और किस तरीके से हासिल हो सकता है। इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट भी हैं जिसके तहत आप मज़ीद फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। वो ये है कि एक मोटे लमसम अल्फाज में बताऊं, एक लमसम अमाउंट में आपको बताऊं कि फ़र्ज़ करें कि आप इंश्योरेंस के हवाले से जब एक प्लान परचेज़ करते हो, ख़रीदते हो, तो उस प्लान में आपको उसके बेनिफिट बताए जाते हैं। जो एक्चुअलिटी जो होती है वो मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक मोटे अल्फाज में, कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि आप 1 लाख रुपए सालाना की इंश्योरेंस कराते हो। 1 लाख रुपया इस वजह से कहा है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, फिर आप अपनी नौइयत मुताबिक जो आपकी इस्तात है उस मुताबिक आप प्लान हासिल कर सकते हो और उसके जो फ़वाइद हैं वो भी आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। तरीक़ाकार क्या होता है, मैं 1 लाख रुपए जो सालाना किस्त होती है, जो प्रीमियम होता है, उसके हवाले से आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर सपोज़ आपका जो इंश्योरेंस की अमाउंट है वो 1 लाख रुपए सालाना हो और उसकी जो टर्म है, जो अरसा होता है वो 20 साल का हो, तो आपको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। वो ये फ़ायदा हासिल इस तरीके से हो सकता है कि जब आप 1 लाख रुपए सालाना पे करते हो तो 20 साल की टर्म में मतलब कि आपने 20 किस्तें अदा की हैं। अब उसको कैलकुलेट करें तो दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि आपने 20 लाख रुपया 20 सालों में एक अदारे को दिया इंश्योरेंस की मद में या तकाफुल में। तकाफुल उसका एक इस्लामिक नाम है जो कि शरई असूलों के हवाले से होती है। बाज़ लोगों को जो है तकाफुल का अंदाज़ा नहीं है कि तकाफुल क्या सिस्टम है। ये भी एक इंश्योरेंस का हिस्सा है और उसमें थोड़ा सा एक शरई पॉइंट आ जाता है जिसको तकाफुल कहते हैं। कफ़ालत के ज़मरे में ये चीज़ आ जाती है कि अदारे किस तरीके से लोगों की कफ़ालत करते हैं, तो वो भी मैं आपको थोड़ी सी ये डिटेल दे देता हूँ। 1 लाख रुपए की जो आपकी किस्त होती है, 20 सालों में आप 20 लाख रुपया देते हो, तो पहले तो मैं आपको एक लमसम अमाउंट बता दूं कि जब मेच्योरिटी की रकम होती है, मेच्योरिटी कहते हैं कि जब आपका अरसा पूरा हो जाता है, मतलब कि 20 साल पूरे हो जाते हैं, तो उस पर आपको क्या मिलेगा। अगर आपने 20 सालों में 20 लाख रुपया अदारे को दिया है तो एक बिल्कुल मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं कम से कम बता रहा हूँ कि उसका 3.5 गुना तक, 3 गुना से लेकर 3.5 4 गुना तक भी वो जा सकता है। बाज़ अदारे जो है उनका अच्छी एलोकेशन हो, मतलब री इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो अच्छे हो, तो वो 5 गुना तक भी जा सकता है, लेकिन वो लाजमी नहीं है। उसकी दूसरी एक नौइयत आपको बता दूं कि 20 साल की अरसे के बाद जो मेच्योरिटी बनेगी वो कम से कम भी आपको 1 लाख रुपए जो आप जमा कराते हो, 20 सालों में 20 लाख रुपया देना है, जमा कराया है, तो उस पर जो आपको प्रॉफिट समेत टोटल रकम बनेगी वो कम अज़ कम भी 55 लाख रुपए बनेगी। मतलब कि 20 लाख रुपए आपके अपने और जो बाकी होंगे 35 लाख रुपया तकरीबन वो आपका प्रॉफिट होगा 20 सालों में। ये कम से कम एक नौइयत बता रहा हूँ कि इतना प्रॉफिट तकरीबन हर कंपनी जो डबल ए प्लस रेटिंग चल रही होती है या ट्रिपल ए प्लस रेटिंग चल रही होती है, उसका ये एक जो होता है रिज़ल्ट होता है इस हवाले से। तो आपको मतलब कि एक तकरीबन 55 लाख रुपया कम से कम मिल रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ अच्छी कंपनियां होती हैं, बड़ी वर्थ की होती हैं, वो जो है उसकी एलोकेशन ट्रिपल ए प्लस में जहाँ पे होती है, तो उसमें आपका जो अमाउंट है वो तकरीबन आपकी 80 लाख रुपए तक भी जा सकती है। उस हवाले से मतलब आपको जो ओरिजिनल रकम है 20 लाख रुपया, उसके ऊपर बाकी वो प्रॉफिट होता है।
اب دوسرا جو چیز بتا رہا ہوں وہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی انشورنس کرائیں گے تو لوگ جو انشورنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کنسلٹنٹ ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ لائف ہے، جوبلی ہے، دعوت تکافل ہے، آدم جی لائف ہے، پاک قطر ہے، یا مزید جو ادارے ہیں 11 12 13 ادارے ہیں، عسکری لائف ہو گیا، ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں کہ وہ ڈیتھ کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں کلیم کے حوالے سے. وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک چیز لازمی بات ہے کہ ادارے نے اپنی ہر چیز کو سامنے جو ایک پالیسی ہوتی ہے، جو ٹرم کنڈیشن ہے جس کے تحت اس شخص کو جو پالیسی لے رہا ہوتا ہے اس کو جو فوائد ملتے ہیں، اس کی لائف میں جو ملنے ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں. اور جو ہوتے ہیں اس کی مطلب کہ اگر ایک لفظ بولا جاتے ہیں انشورنس اور تکافل کی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے 3D. 3D کا مطلب ہوتا ہے ڈیتھ، ڈیسیزز اور ڈسیبلٹی، ٹھیک ہے جی. اس کی مد میں بھی آپ کی فیملی کو پیسہ مل سکتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا جو آپ کو رقم آپ کی فیملی کو جو ملتی ہے کلیم کی مد میں، وہ کہاں سے ملتی ہے اور کتنی ملتی ہے. پہلے تو ایک شارٹ آپ کو بالکل بتا دوں، وہی ایک لم سم اماؤنٹ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی 1,00,000 روپے قسط ہے اور 20 سال کا عرصہ ہے، اور اگر ایک قسط بھی آپ نے جمع کروائی اور خدا نہ خواستہ آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو جو سم ایشورڈ کی رقم ہوتی ہے، سم ایشورڈ کس کو کہتے ہیں سادہ الفاظ میں وہ بھی بتا دوں کہ سم ایشورڈ اس رقم کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے 20 سالوں میں جمع کروانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ شخص جمع نہیں کروا پاتا، اس کی صرف ایک قسط بھی جمع ہے، تو کیا ہوگا کہ ادارے کی طرف سے اس کو وہ سم ایشورڈ کی رقم جو اس نے جمع کروانی تھی لیکن نہیں کرا سکا، وہ 20,00,000 روپے، اگر 20 سال کی ٹرم ہے تو 20,00,000 روپے بنتا ہے، تو وہ آپ کی فیملی کو 20,00,000 روپے آپ کی فیملی کو دے دیے جائیں گے کلیم کی مد میں، ٹھیک ہے. اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر، ڈیتھ کے بعد 40 دن کے اندر اندر آپ نے متعلقہ ضلع کے اندر یا جہاں پہ بھی ہے قریبی آفس ہے جس کمپنی کا جس میں آپ نے انشورنس یا تکافل کا سین کرایا تھا، تو اس آفس سے رابطہ کر کے ان کو آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے. تو وہ 40 دن کے اندر آپ نے جمع کرانا ہوتا ہے. پھر اس پہ جو ہے وہ ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے جو کہ 90 دن کے اندر کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے. اس 90 دن کے اندر اندر اس شخص کی فیملی کو، اگر خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کی فیملی کو جو ہے وہ 20,00,000 روپے ملیں گے. اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ بعض اوقات اس میں کچھ رائڈر ہوتے ہیں، تو ان رائڈر کی مد میں مزید بینیفٹ اس فیملی کو ملتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کا جو پلان لیا ہے تو اس میں بچوں کی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے، ان کی جو فیس ہوتی ہے، اسکول کالج کی یونیورسٹی کی فیس ہوتی ہے، وہ ادارہ باقی ماندہ جتنے سال ہوں گے، یعنی کہ سپوز ایک قسط جمع ہوئی ہے اور اس ایک قسط کے بعد اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو باقی 19 سال اس کے بچوں کی تعلیم کا جو خرچ ہے وہ متعلقہ ادارہ اٹھائے گا جہاں سے انشورنس یا تکافل کی پالیسی لی گئی ہے، وہ ادارہ اٹھائے گا. اس کا ایک اور بینیفٹ ہے کہ جو پینشن کا ایک سین بعض اداروں میں موجود ہے، ان کے پلان میں موجود ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کا جو باقی ماندہ 19 سال ہوں گے یا 17 سال ہوں گے یا 18 سال جو بھی ہوں گے، تو وہ باقی ماندہ جتنا مطلب کہ 20 سال میں جتنا عرصہ باقی رہتا ہے، اس شخص کی فیملی کو 20 سال تک اس کی ایک خاص ریشو ہوتی ہے، پرسنٹیج ہوتی ہے، وہ اس کو ایک تو مین کلیم مل جائے گا یعنی کہ 20,00,000 روپے کی اماؤنٹ مل جائے گی، باقی جو ہے اس کی فیملی کو منتھلی بیس پہ اس کی جو ہے پینشن کی مد میں اماؤنٹ ملتی رہے گی. وہ مختلف نوعیت ہوتی ہے، اماؤنٹ کے حوالے سے پرسنٹیج ہوتی ہے، تو وہ اس کی فیملی کو باقی جو عرصہ ہوگا اتنے تک ملتی رہے گی. یہ ایک بینیفٹ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے پھر یہ تو ڈیتھ کے حوالے سے ہو گیا. پھر دوسری چیز آ جاتی ہے جو 3D بتایا تھا، وہ آ جاتی ہے ڈسیبلٹی، یعنی کہ مکمل طور پہ معذور ہو جانا. جو شخص بالکل یعنی کہ کمانے کے قابل نہیں رہتا، چارپائی سے نہیں ہل سکتا، نہیں مطلب کہ اس کا کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہاتھ پاؤں اس کے کوئی کٹ گئے ہیں، یا کیا کہتے ہیں کہ فالج کا سلسلہ ہو گیا ہے،
جو کوئی بھی ایسی اس کے ساتھ سچویشن کریٹ ہو چکی ہے جس سے وہ کمانے کے قابل مکمل طور پہ نہیں رہتا، تو اس کا بھی ایک مکمل طور پہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل بنا ہوا کہ جو اوریجنل، لیکن ہو اوریجنل، کیونکہ ادارے جو ہیں پھر اس کی ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں، فیک چیزیں نہیں چلتی، ادارے ویریفیکیشن کرتے ہیں، تو وہ جب کلیئر ہو جاتی ہے ویریفیکیشن، اس پہ اگر ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ بندے کے ساتھ ایسا مس ہیپ ہو گیا ہے، تو پھر ادارہ اس کی مد میں بھی جو سم ایشورڈ کی رقم ہوتی ہے وہ اس شخص کو دے دی جاتی ہے، اور باقی قسطیں ایک ساتھ جو ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ اور بعض اداروں میں کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس میں اس شخص کی فیملی کے لیے پینشن کا سین بھی ہوتا ہے، اگر اس میں پینشن کا رائڈر اس نے لیا ہو تو۔ اسی طریقے سے مختلف رائڈر ہوتے ہیں جن کی افادیت ہوتی ہے اس میں، تو وہ اداروں کی طرف سے اس فیملی کو بینیفٹ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو کاروباری نوعیت سے دیکھتے ہیں، اس کا بھی طریقہ کار موجود ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بعض لوگ، بلکہ یہ بات پہلے کر دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ پوچھتے ہیں، کویشچن کرتے ہیں، ایسے جو اداروں کے لوگ ہوتے ہیں، جو مطلب کہ انشورنس یا تکافل کے لوگ ہوتے ہیں، ان پہ ایک کویشچن کرتے ہیں کہ ہم کم سے کم کتنے عرصے کی مطلب پالیسی کروا سکتے ہیں، یا انشورنس کروا سکتے ہیں، یا تکافل کی انشورنس کروا سکتے ہیں۔ تو عرصہ تو خیر اس میں ہوتا ہے 10 سال ہوتا ہے، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال بھی ہوتا ہے بعض اداروں میں۔ تو میں ایک چیز واضح یہاں پہ یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر جتنا عرصہ کم ہوگا، اس کم عرصے میں جو ہے وہ پروفٹ کی جو شرح ہوتی ہے، جو ریشو ہوتی ہے، وہ بہت کم ہوگی۔ دیکھیں اس کا ایک مثال یہ دے دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کسی بندے کو کاروبار کی نوعیت کے لیے آپ پیمنٹ کرتے ہو، اس کو ادھار دیتے ہو، تو اگر وہ عرصہ جو ہے وہ جتنا شارٹ ہوگا تو وہ بندہ اتنا بڑا رسک نہیں لے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے پیمنٹ واپس بھی کرنی ہے تو اتنا زیادہ میں پروفٹ نہیں کما سکوں گا۔ تو یہ ایک ریزن بنتی ہے۔ ادارے بھی جو ہوتے ہیں جتنا عرصہ اس کا لانگ ٹرم ہوگی، یعنی کہ 20 سال کا ہوگا یا 15 سال کا ہوگا یا 20 سے بھی زیادہ ہوگا، اس میں اداروں کے لیے ایک تو ایزی ہوتا ہے کہ وہ شخص کی پیمنٹ کو جب آگے مزید آگے انویسٹ کرتے ہیں، ری انویسٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ لانگ ٹرم کے حوالے سے ان کو ایک اچھا پروفٹ، وہ ایک بڑی لمبی ڈیل لگاتے ہیں جس میں ان کو ایک اچھا پروفٹ مل رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کسٹمر کو جو پالیسی ہولڈر ہوتا ہے اس کو بھی ایک اچھا پروفٹ مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن شارٹ ٹرم کا حوالہ جو ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے کم از کم 10 سال کا ہوتا ہے، تو 10 سال میں اس کی رقم جو ہوتی ہے وہ میکسیمم اگر بہت ہی حد ہو گئی تو 2 گنا ہو جائے گی، نارملی طور پہ وہ 1.5 گنا رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی ایک وضاحت کر دوں کہ 10 سال میں تقریباً ایک محتاط اندازہ، کنفرم نہیں ہے، ایک محتاط اندازہ بتا دوں کہ 2 گنا بڑھتی ہے، 15 سال میں 3 گنا بڑھتی ہے، 20 سال میں 4 گنا بڑھتی ہے، اور 25 سال کے عرصے میں 5 گنا رقم بڑھتی ہے۔ وہ رقم بڑھتی کیسے ہے کہ جب آپ کی پیمنٹ، جب آپ اپنی قسط جمع کراتے ہو تو ادارے اس کو آگے ری انویسٹ کرتے ہیں۔ اب ایک اور چیز جو کہ بہت اہم ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی رقم جو ہے وہ قسط جمع کراتا ہے تو وہ جاتی کہاں ہے اور وہ ری انویسٹ کہاں پہ ہوتی ہے یا کس طریقے سے ہوتی ہے۔ پہلے تو ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ مثال وہی پھر آ جاتی ہے کہ اگر آپ کی 1 لاکھ روپے کی اماؤنٹ آپ کی قسط بن رہی ہے اور عرصہ 20 سال کا ہے، تو ادارے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ادارے آپ کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے اس میں سے جو مینجمنٹ فی ہوتی ہے یا سروس چارجز ہوتے ہیں اس کی کٹوتی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک لازمی ہے، وہ 5% بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جب ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، جب وہ آگے وکالہ سسٹم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ آگے ری انویسٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو وکالہ فی ہوتی ہے، جو وکیل ہوتے ہیں، وکیل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مینجمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، سینئر مینجمنٹ میں، جو آپ کی رقم کو آگے انہوں نے ری انویسٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو بیسک مین چیز جیسے ابھی بتایا ہے آپ کو کہ جو اس میں
سروس چارجز ہوتے ہیں یا مینجمنٹ فی ہوتی ہے یا کوئی اور چھوٹی موٹی جو اماؤنٹ اس کی ہوتی ہے وہ اس میں سے مائنس کرنے کے بعد باقی رقم جو ہوتی ہے وہ دو قسم کے مین فنڈ بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ فنڈ اس میں اور بھی ہے، مین دو فنڈ ہوتے ہیں جن میں وہ انویسٹ کرتے ہیں۔ اس کو دو حصوں میں پہلے تو تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا ہوتا ہے کیپٹل گروتھ فنڈ۔ کیپٹل گروتھ فنڈ ایک حصہ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے وقف فنڈ۔ اب اس کی وضاحت کر دوں کہ کیپٹل گروتھ فنڈ کیا ہے اور وقف فنڈ کیا ہے۔ کیپٹل گروتھ فنڈ وہ ہے جب آپ کی جو پالیسی ہوتی ہے، جو انشورنس ہوتی ہے، وہ جب میچیور ہوتی ہے، یعنی کہ 20 سال کا عرصہ پورا ہو چکا ہوتا ہے اور اس شخص کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ نارمل روٹین میں اپنی ایک ساتھ جمع کرا رہا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہیوی اماؤنٹ اینڈ پہ جا کے 20 سال کے بعد ملتی ہے، وہ ملتی ہے کیپٹل گروتھ فنڈ سے۔ ٹھیک ہے جی، کیپٹل گروتھ فنڈ سے ملتی ہے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے وقف فنڈ۔ وقف فنڈ وہ رقم ہوتی ہے، وہ فنڈ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی شخص کے ساتھ اگر وہ جو لفظ استعمال کیا تھا 3D والا، یعنی کہ ڈیتھ، ڈسیبلٹی اور ڈیسیزز، بیماری کی کریٹیکل النس جو ہوتی ہیں، اس مد میں جو رقم ملتی ہے وہ وقف فنڈ سے ملتی ہے۔ اب وکالہ فی جو ہوتی ہے، جو وکیل ہوتے ہیں، جو ادارے کے وکیل سے مراد ہوئی ہے کہ جو مینیجر ہوتے ہیں جو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جو باقی ماندہ رقم جو آپ کی قسط کی ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ اس کی جو سروس چارجز یا مینجمنٹ فی مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچتی ہے، اس رقم کو وہ دو حصوں میں تقسیم کر کے ہاف رقم کو کیپٹل گروتھ فنڈ میں لگا دیتے ہیں اور ہاف رقم کو جو ہے وہ وقف فنڈ میں لگا دیتے ہیں۔ اب دونوں سائڈوں پہ جو رقم لگاتے ہیں اس کو آگے ری انویسٹ کیا جاتا ہے، اور ری انویسٹ پہ جو پروفٹ، ریٹرننگ پروفٹ آ رہا ہوتا ہے مختلف مد میں، کسی کا اس میں مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 6% آ رہا ہوتا ہے، کسی کا 14%، 11%، 20%، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک چیز اس میں لازمی میں ایڈ کر دوں، بات بتا دوں کہ اس کی ریشیو جو خاص طور پہ ہوتی ہے نومبر دسمبر میں، اس کی ریشیو بہت اپ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہر کمپنی، ہر ادارہ جو ہے انشورنس اور تکافل کا، اس کی جو ریٹرننگ ریشیو ہوتی ہے، اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ 25 سے لے کر 30% تک بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ ہوتی ہے اینڈ میں، جب بھی کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کی جو کلوزنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، جو کاروباری ادارے ہوتے ہیں ان کی جو کلوزنگ کا سلسلہ ہوتا ہے وہ نومبر دسمبر میں ہوتا ہے، یا پھر ادھر سے اگر دیکھیں تو مڈ ایئر کے مڈ میں، یعنی کہ جون میں تقریباً اس کی جو ریٹرننگ ریشو کا پروفٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ شخص جس نے انشورنس کروائی ہے یا تکافل پالیسی کروائی ہے، تو اس کو جو رقم ملنی ہوتی ہے، اگر وہ میچیورٹی پہ چلی جاتی ہے تو اس کو کیپٹل گروتھ فنڈ سے رقم ملتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی یا ڈسیبلٹی ہو گئی، معذور ہو گیا، تو اس کو جو رقم ملنی ہے اس کے ورثہ کو ملنی ہے۔ ڈیتھ کی صورت میں ظاہر ہے اس کے جو نومینی ہوں گے تو ان کو ملے گی، یعنی کہ اس کی وائف ہو، جس کو بھی وہ نومینی ٹھہرائے گا، وارث ٹھہرائے گا، اس کو ملے گی، تو ان کو جو رقم ملنی ہے وہ وقف فنڈ سے ملنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جاتی ہے ایک اور بات یہاں پہ جو کہ وہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ جب ایک شخص کی جو پالیسی ہے وہ میچیور ہو جاتی ہے، جب میچیور ہوتی ہے، 20 سال کا عرصہ پورا ہوتا ہے، تو ادارہ کیا کرتا ہے؟ ادارہ دیکھتا ہے کہ وقف فنڈ میں یا کیپٹل گروتھ فنڈ میں جس میں رقم زیادہ ہوگی اس شخص کی جس کی پالیسی ہے، تو جہاں رقم اس کی زیادہ ہوگی وہ زیادہ رقم والا حصہ جو ہے اس فنڈ سے وہ اس شخص کو دیا جائے گا میچیورٹی کی صورت میں۔ یہ صرف میچیورٹی کی صورت میں ہے کہ اگر اس کا وقف فنڈ میں زیادہ پیسہ بن چکا ہے یا کیپٹل گروتھ میں زیادہ بن چکا ہے، جہاں پہ بھی زیادہ ہوگا وہ اماؤنٹ جو ہے وہ اس شخص کو دی جائے گی۔ دوسری اماؤنٹ جو ہوگی وہ کمپنی میں ہوگی۔ کمپنی پہ کیا کرتی ہے؟ وقف فنڈ کا پیسہ جو ہوتا ہے وہ ان 3 زمروں کے حوالے سے بھی دیتی ہے، یعنی کہ ڈیتھ کی صورت میں بھی کلیم دیتی ہے اور ڈسیبلٹی کی صورت میں بھی دیتی ہے۔ بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض اداریاں ایسی ہوتی ہیں، اس میں تیسرا آپشن جو ہے 3D جیسے بولا تھا، ڈیتھ، ڈسیبلٹی اور ڈیسیزز، جس میں کریٹیکل النس آ جاتی ہے کہ اگر اس شخص کو کوئی کریٹیکل النس آ گئی ہے، بڑی بیماری آ گئی ہے، تو اس کے علاج معالجے کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی ادارہ جو ہے، مذکورہ جو ادارہ ہوگا جہاں پہ انشورنس کرائی ہوگی یا تکافل انشورنس ہوگی، وہ ادارہ پے کرے گا۔ اس کے پینل کے ہاسپٹل میں اس کا علاج ہوگا تو وہ ادارہ اس کو پے کرے گا۔ یہ ایک بیسک انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ انشورنس اور تکافل کے حوالے سے
دینا ضروری ہوتی ہے کلائنٹ کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ, میں یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ کچھ لوگ نئے کنسلٹنٹ کے طور پہ جب آتے ہیں تو ان کو خود بہت زیادہ نالج نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا اگلے کسٹمر کو, جو آگے سامنے بندہ بیٹھا ہے, اس کو کیا سمجھانا ہے. وہ صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پاتے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ چیز سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں, اس کے مین فوائد سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں, اور وہ اینڈ پہ کیا کرتے ہیں کہ انکار کر دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی لیم ایکسکیوز کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ مطلب وہ اس سے افادیت حاصل نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ انسان کی زندگی کے لیے انشورنس کرانا یا تکافل کی انشورنس کرانا, پالیسی لینا ایک انتہائی ضروری ہے. اس سے فائدہ 3-4 فائدے جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. ایک تو انسان وہ خود سیکیور ہو جاتا ہے فائنینشلی پوزیشن کے حوالے سے, اس کی فیملی سیکیور ہو جاتی ہے, اور اس کا سب سے بڑی بات اس کا بڑھاپا جو ہے وہ بھی سیکیور ہو جاتا ہے. اب اس میں 2-3 آپشن اور موجود ہیں جو کہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس میں شامل کروں گا کہ اس میں مزید کون سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور کس طریقے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں, اور اس سے خاص طور پہ کاروباری لوگ کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یا ایک وہ شخص جو آج جوان ہے, اس کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ بڑھاپے کی زندگی تک جب وہ پہنچتا ہے تو اس حوالے سے وہ کیسے اس سے افادیت اٹھا سکتا ہے. یا ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ اپنے بچوں کی جو کیپٹل نیڈز ہوتی ہے, ان کی تعلیم, ان کی شادی, ان کا گھر بنانا, یا مختلف ایسی مین ضروریات جس کے تحت اس کو ایک ہیوی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس سے وہ کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اس بارے میں میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بات بھی شیئر کروں گا. امید ہے آپ کو یہ ایک انفارمیشن اچھی لگی ہوگی, اور آپ جو ہے مائنڈ آپ کا بنے گا انشورنس کے حوالے سے. جو کہ ایک ٹپس ضروری تھے آپ لوگوں تک پہنچانے, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. باقی ماندہ بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. کوشش ہوگی کہ مزید بہتر انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں. اگر اچھی لگے میری یہ ویڈیو تو آپ میرے چینل C99 کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. انور ملک, C99 میاں والی.